बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरीम नवाज़ जब तक वज़ीर आला पंजाब हैं तब तक ये जहाज़ उनका पीछा करता रहेगा। इस जहाज़ में मज़े तो उन्होंने ले लिए और ले रही हैं, लेकिन ये जहाज़ ख़रीदना उनको सियासी तौर पर बहुत महंगा पड़ेगा। तनकीद पाकिस्तान में बहुत हुई, उन्होंने जवाब देना मुनासिब ना समझा। सिर्फ मरियम औरंगज़ेब ने इतना जवाब दिया कि हाँ ख़रीदा है भाई, जो करना है कर लो, ख़रीदा है भाई, और उस पर ठट्ठा लगा, खुद भी मुस्कुराई। गोया उन्होंने मजाक उड़ाया गरीब आवाम का, ये ख़रीदा है भाई, क्या कर सकते हो तुम लोग, तुम्हारी औकात ही क्या है, हमसे पूछोगे, हमसे सवाल करोगे, हमसे पूछ सकते हो तुम। ये उनका लहजा था। और अब सरहद पार वज़ीर आला पंजाब जो हैं, इंडियन पंजाब के वज़ीर आला, वो कह रहे हैं कि देखो हमने 11 अरब रुपए का थर्मल प्लांट ख़रीदा और वज़ीर आला पंजाब ने 11 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीद लिया। उन्होंने कहा कि मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, हमारे पास वीडियोस आती हैं, वहाँ के लोग ये बता रहे हैं, और वो अपनी तारीफ़ कर रहे थे और दुरुस्त कर रहे थे। वो बहुत काम कर रहे हैं, बड़े मुतहरिक वज़ीर आला हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम में बड़े मकबूल हैं। जो काम करता है वो नज़र आता है, जो टिकटॉक बनाता है वो भी नज़र आता है। पंजाब हुकूमत का हाल ये है कि हिना परवेज़ रोज़ाना फैमिली व्लॉगर्स को तनकीद का निशाना बना रही होती हैं, और हुकूमत पंजाब इन्हीं फैमिली व्लॉगर्स से अपने इश्तहार चलवा रही होती है, सरकारी इश्तहार, कि ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, वो डकी भाई को दे दिया इश्तहार जी, वो शाम को जी फ्री इफ्तार हो रहा है, उसका इश्तहार जो है उनको दे दिया, वो जो जुल्कुरनैन और वो उनकी अहलिया हैं, क्या नाम है उनका, कमल शायद, तो वो जो है सरकारी इश्तहार ले रहे होते हैं। तो सरकारी इश्तहार इन्हीं फैमिली व्लॉगर्स को दिए जा रहे हैं और फैमिली व्लॉगर्स पर तनकीद भी हो रही है। तो पंजाब हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही क्या करना है। परफॉर्मेंस है नहीं, टिकटॉक चल रही है, टिकटॉक खुद भी टिकटॉक बनाते हैं और टिकटॉकर्स के ज़रिए ही अपनी तशहीर कराना पसंद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब, भारतीय वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट ज़रा देख लें। पाकिस्तान तक गल्लां होंदियां ਇਹਦੀਆਂ बड़ियां वीडियो मेरे को आईयां कि ਅਸੀਂ 1100 करोड़ रुपए का थर्मल प्लांट खरीदਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ पाकिस्तान का ਜਿਹੜਾ पंजाब है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ने 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीदਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ देखो जी फायदा किनू होया, देखो आ फर्क है। ये ਉੱਥੇ मेरे को वीडियो आईयां ने काफ़ी। तो देखें, जब तक जहाज़ का मुनासिब जवाब नहीं देंगे तब तक ये सवाल आपका पीछा करता रहेगा। न सिर्फ यहाँ बल्कि सरहद पार भी लोग आपसे ये सवाल करते रहेंगे, और ये आपकी सियासत पर असरअंदाज होगा। कल को आप वोट लेने जाएंगे, लोगों के जहनों में होगा कि यार सुथरा पंजाब के लोगों को तो तनख्वाहें मिल नहीं रही और ख़ुद इनके जहाज़ उड़ रहे हैं। अब देखिए ना, मेडिकल के शोबे का क्या हाल है। आपको याद होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने अगर सबसे ज़्यादा कोई शोबा तबाह किया तो वो मेडिकल का शोबा। अगरचे मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हेल्थ उसका जो एजुकेशन है उसका भी इतना ही बेड़ा गर्क है, और भी डिपार्टमेंट्स का इतना ही बेड़ा गर्क है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो टॉप पर डिपार्टमेंट आता है ना, वो हेल्थ का आता है। जो हेल्थ का बेड़ा गर्क हुआ है ना, वो उसका कोई सानी नहीं है। अब खबर क्या है कि महकमा सेहत ने हस्पताल की प्राइवेटाइजेशन के बाद गुज़श्ता 8 से 10 साल के महकमे में खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, सर्जन्स और डेंटल डॉक्टर्स को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इन डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट अब रिन्यू नहीं किए जा रहे। हज़ारों डॉक्टर्स नौकरियों से निकलेंगे। एक THQ से तकरीबन 10 से 15 डॉक्टर्स की नौकरियां जाएंगी। अब हुकूमत डेली वेजेस की बुनियाद पर अस्पतालों में डॉक्टर्स रखेगी। ये आइडिया सेक्रेटरी हेल्थ का ब्रेन चाइल्ड बताया जा रहा है, और ये फॉर्मूला कुछ अस्पतालों में आजमाया गया और नाकाम हुआ, क्योंकि इस सिस्टम में डॉक्टर्स की तनख्वाह मुतल्लिका AC ऑफिस से जारी होगी, जिसमें ताख़ीर मामूल की बात है। डॉक्टर्स की अदायगी में तनख्वाह जो है ताख़ीर मामूल की बात है। सूबे में जहां डॉक्टर्स की पहले ही कमी है, इस सिस्टम के नफाज से डॉक्टर्स की मजीद कमी हो जाएगी। तो ये एक और इनकलाबी कदम है। दूसरी तरफ जो सुथरा पंजाब है, उसके वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ। आप कहते हैं हमारा ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और भाई जिन ठेकेदारों को ठेके दिए हैं, जिनको आप अदायगियां करते हैं, उनको पाबंद भी तो बनाएं कि लोगों की तनख्वाहें अदा करें। उल्टा जब वो एहतजाज करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें किस बेरहमी के साथ एहतजाज करने वालों को उठा कर गाड़ियों में भरा जा रहा है, इनको धक्के दिए जा रहे हैं, गिरेबान से पकड़ के घसीटा जा रहा है और उठाकर डालों में फेंका जा रहा है, इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तो ये सुथरा पंजाब के वर्कर्स रोज़ बेचारे तनख्वाहें ना मिलने पर, आप सोचें ना 40,000 रुपये आपको तनख्वाह हो, आपको पता है मेरा 40,000 आएगा तो मैंने घर का किराया दे देना है,
میں نے بجلی کا بل دینا ہے, میرا 40,000 روپے آئے گا. اب 3 مہینے تنخواہ نہ ملی ہو تو 3 مہینے بجلی کا محکمہ تو آپ کو چھوٹ نہیں دیتا نا کہ اچھا 3 مہینے آپ کی تنخواہ نہیں آئی تو آپ بجلی کا بل بھی نہ دیں, 3 مہینے بعد جب تنخواہ آئے گی تو بجلی کا بل دے دینا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو 3 مہینے جس کی تنخواہ نہ آئے وہ بیچارہ احتجاج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ خودسوزی کر لے. کیا اپنے آپ کو آگ لگا لے پیٹرول چھڑک کے؟ کیا بلڈنگ سے کود کے جان دے دے؟ کیا کرے وہ بیچارہ؟ احتجاج ہی تو کرے گا تنخواہیں نہ ملنے پہ. اس کو آپ اٹھا کے گرفتار کر لیتے ہیں. کیوں بھائی, کیوں گرفتار کر رہے ہیں انہیں؟ تنخواہیں دو. جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہیں ادا کرو. تنخواہیں ادا آپ نہیں کر رہے اور احتجاج کرنے والوں کو اٹھا کے گرفتار کر رہے ہیں کہ بھائی تم احتجاج کیوں کر رہے ہو. تو یہ ظلم ہے جو اس وقت پنجاب میں جاری ہے. پنجاب میں جو عوام کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ انہیں ووٹ دیں گے. اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کا گراف بڑھ جائے گا. بھائی اگر پرفارمنس دینی ہے تو ویسے دے جیسے انڈین پنجاب میں وزیر اعلیٰ دے رہا ہے. 11 ارب روپے کا اس نے تھرمل خریدا. یہاں پر آپ جو ہے وہ آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. آ جاتے ہیں 2-3 ذرا چیزوں پر پی ٹی آئی کے معاملے پر. دیکھیے, ایک تو نورین نیازی صاحبہ کا بیان اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو مودی ہے اس کی اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کا ملی بھگت تھی جس کی وجہ سے مودی ہار گئے, اور اس کا ایک گریٹ وہ کانسپریسی یا گریٹ ایک گیم بتا رہی تھیں کہ اسرائیل یہ چاہتا تھا, امریکہ یہ چاہتا تھا, اس نے پاکستان سے یہ کہا اور مودی سے یہ کہا, اور پاکستان اور مودی, اور پھر ایک ڈیل ڈن ہوئی اور اس ڈیل کے تحت جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے جنگ ہار گیا. تو ظاہر ہے یہ کمزور بیان ہے, ایک غلط بیان ہے. نورین نیازی صاحبہ کو نے پتہ نہیں کیسے یہ انالائز کیا, یا ان کی انفارمیشن تھی, یا ان کا انالیسس تھا, یا ان کا اندازہ تھا, یا ان کا ایک دیکھیں, نورین نیازی صاحبہ نے کبھی سیاست نہیں کی, کبھی وہ فارن افیئرس کی پروفیسر نہیں رہیں, وہ ایک گھریلو خاتون ہے. تو پھر گھریلو خاتون کو ٹی وی پر بیٹھ کے صرف اپنے بھائی کی صحت پہ ہی بات کرنی چاہیے نا, اپنے بھائی کی صحت پہ بات کرنی چاہیے, اس پر گفتگو کرنی چاہیے. انہیں خارجی امور پر اور جو مارکہ حق ہوا یا جنگ ہوئی اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اگر تبصرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ویل بریفڈ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. ایک ایسی بات جس کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے اور جیتی ہوئی, یعنی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے 8 رافیل گرا دیا, اور گرائے نا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مودی اپنی سیاست کا خاتمہ کر دے, اپنے 8 جہاز گرا کر ایسی ڈیل پاکستان کے فائدے کے لیے بنا لے, یا دنیا کے فائدے کے لیے مودی ایسی ڈیل بنا لے جس سے اس کی اپنی ساکھ کا جنازہ نکل جائے, جس سے اپنی جو اس کی کریڈیبلٹی ہے, ملک کی کریڈیبلٹی ہے اور اپنی ذاتی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. مودی کیسے ایسی ڈیل بنا سکتا ہے جس میں اس کے 8 جہاز گرائے جائیں اور پاکستان کا ایک بھی نہ گرے؟ تو یہ بیان جو ہے وہ عقل سے ماورا دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر تنقید ہو رہی ہے. ان کو شاید NCCIA کا نوٹس بھی گیا ہے, اس پر وہ جا کے وضاحت کریں گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فوکس رہنا چاہیے آپ کو اپنے ایشوز کے اوپر. آپ کے ایشوز ہیں عمران خان کی رہائی, آپ کے ایشوز ہیں دوسری چیزیں. آپ اس طرح کی بات کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مارکہ حق میں تو پاکستان تحریک انصاف سمیت سب لوگوں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے, انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے, اور اس کو پھر سراہا. فوج نے بھی سراہا, DGI SPR نے بھی سراہا, اللہ تعالیٰ نے بھی سراہا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام لوگوں, ورکرز نے, جو قوم ہے وہ سب کھڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ, اور ہم نے بھارت کو دھول چٹائی. تو اس وقت تو یہ موقف تھا PTI کا بھی, اور اب آپ یہ نیریٹو لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, کمزور بات ہے, اور اس پر ان کو مولانا فضل الرحمان کی طرح اڑنے کی بجائے اس پر وضاحت کر دینی چاہیے. شفیع جان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے 5 اگست سے تحریک شروع ہو رہی ہے. پہلے آپ جانتے ہیں کہ 1 دن کے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا, پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 1 دن کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر شفیع جان صاحب کا بیان میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, تحریک شروع کر رہے ہیں. تو 5 اگست سے وہ شروع ہوگی اور عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گی. لیکن یہ کیسے ہوگی؟ اس کے خد و خال کیا ہیں؟ ظاہر شروع کریں گے تو کوئی آپ نے اس کا ترتیب بنائی ہوگی نا, کوئی پیپر کے اوپر لکھا ہوگا, کوئی پلان ڈیزائن کیا ہوگا. لاہور اور شیخوپورہ, گجرانوالا, فیصل آباد, ملتان, بہاڑی, بکر, ان سب جگہوں پر آپ نے کوئی چیزیں ایکٹیویٹیز پلان کی ہوں گی. خیبر پختونخوا میں بھی پلان کی ہوں گی, اسلام آباد میں بھی پلان کی ہوں گی. کیا ہے پلان؟ کون کہاں نکلے گا, کون کہاں لیڈ کرے گا, کون کیا کرے گا, کہاں ہے پلان؟ اگر کوئی پلان ہی نہیں ہے تو پھر یہ تحریک چلے گی کیسے؟ اور اگر پلان نہیں ہے تو کیا اگلے 2-4 دن میں آپ پلان دینے والے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے شفیع جان صاحب کا ایک ہوائی بیان نہیں ہوگا, جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے.
ابھی تک لگ رہا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ایک ہوائی سا بیان ہے اور اس کے پیچھے کوئی ہوم ورک، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ ہو اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہو. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے جی دیکھیں منگل کو ہم احتجاج تو کر ہی لیتے ہیں نا، ہماری تو آن گوئنگ تحریک ہے، ہم تو دیکھیں منگل کو آتے ہیں پھر ہم کبھی کبھی جلسہ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ تحریک تو چل ہی رہی ہے نا. تو پھر یہ وضاحت آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر یا جب آپ کہتے ہیں کہ جی 5 اگست سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، تو جو علیمہ خان مانگ رہی ہیں وہ یہ مانگ رہی ہیں کہ بس پھر نکلیں تو گھروں کو نہ جائیں جب تک کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو جائے، رہائی نہ ہو جائے یا پیش رفت نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 اگست کو ہو، پھر 25 اگست کو ہو جائے، پھر 6 ستمبر کو ہو جائے، پھر 18 ستمبر کو ہو جائے، پھر 2 اکتوبر کو ہو جائے اور پھر کہیں گے دیکھیں جی یہ تحریک تو چل رہی ہے. تو علیمہ خان جو مانگ رہی ہیں وہ مختلف ہے، اور میرا خیال ہے شفیع جان جو اناؤنس کر رہے ہیں وہ مختلف ہے. رات ایک ایونٹ تھا، میں پشاور میں تھا، عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں رات ادھر ہی لیٹ فارغ ہوا، اسی لیے میں کل شام کا ویلاگ بھی نہیں کر سکا. وہاں پر اناؤنس کیا گیا تھا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب آئیں گے. آفریدی صاحب کے ساتھ کچھ منسٹرز بھی آئیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ اسی طرح سے وہاں پر کچھ اور اہم شخصیات بھی ہوں گی. اور جو خیبر پختونخوا کرکٹ لیگ کا آغاز ہو رہا ہے اور بڑی شاندار اور بڑی لیگ کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ جو 6 ٹیمیں اس میں اناؤنس کی گئی ہیں، 6 ٹیمیں ہیں. سوات کی ہے، سوات سٹیلینز ہے شاید، اور اس طرح سے کچھ گلیڈیٹرز ہے اور کچھ مردان کی ایک ٹیم ہے اور اس ڈی آئی خان کی ایک ٹیم ہے. تو 6 ٹیمیں بنائی گئی ہیں. 4 ٹیمیں رات سائن بھی ہوئے، خرید بھی لی وہاں پر، جو 4 ٹیمیں خرید بھی لی گئیں. پی ایس ایل کے بعد سب سے بڑا ایونٹ یہ بننے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ کرکٹ کا بہت کریز ہے، جنون ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کی جو نیشنل ٹیم ہے اس میں آدھے سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ کھلاڑی وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. تو چونکہ وہاں پر بہت ٹیلنٹ بھی ہے، کریز بھی ہے، تو وہاں پر لیگ کرائی جائے اور نئے ٹیلنٹ کو اوپر لایا جائے. یہ اس کے پیچھے فکر تھی، سوچ تھی. اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، سہیل آفریدی صاحب کی جو حکومت ہے، انہوں نے اس سلسلے میں بڑا اہم کردار بھی ادا کیا. انہوں نے اس پہلے تو گراؤنڈ کو مکمل کرنا، اس کی رینوویشن کو، اور اس کے بعد پھر تمام قسم کے این او سیز جاری کیے، فنڈز جاری کیے. میری اطلاع کے مطابق 3-4 کروڑ روپے اس کے اوپر لگا ہے، اور یہ فنڈز جاری کیے اور اس کو برانڈ کیا گیا، اس پر اشتہار چھاپے گئے، اس پر تصویریں لگائی گئیں، اور اس پہ جو ہے وہ ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ہمیں بھی دعوت دی گئی، ہم بھی گئے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے. اب سہیل آفریدی صاحب کے نہ آنے سے خیبر پختونخوا کی وہاں پر نمائندگی صرف سپورٹس منسٹر کی رہ گئی. وہ بھی بڑے کو شریف سے آدمی ہیں، اور وہ بھی آئے، انہوں نے بڑی معصوم سی تقریر کی، اور بلکہ انہوں نے جا کر سٹیج پر یہ تک کہہ دیا کہ میں گزارش کروں گا فیصل کریم کنڈی صاحب سے کہ 6 کی بجائے 7 ٹیمیں کر دیں تو اچھا ہو جائے گا. یعنی ایونٹ آپ کا ہے اور سٹیج پر کھڑے ہو کر تاثر آپ یہ دے رہے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کا ایونٹ ہے. تو ہوا یہ کہ ایونٹ تھا خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت کا، اور شاندار ایونٹ تھا، یعنی کہ بڑی لیگ آ رہی ہے. اس کو کیش کرانے کے بجائے یہ ایونٹ پورے کا پورا بنا کے گفٹ کر دیا پیپلز پارٹی کو، اور رات پیپلز پارٹی ہی چھائی ہوئی تھی. ان کے ایم پی ایز تھے، ان کے عہدیداران تھے، احمد کنڈی صاحب تھے، فیصل کریم کنڈی تھے، ان کے دوست احباب تھے سارے، کچھ سابق ایم پی ایز تھے، کچھ پنجاب سے لوگ گئے ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تو پی ٹی آئی کی نمائندگی صرف ایک منسٹر کی حد تک محدود تھی. کیا ہوا؟ چیف منسٹر کیوں نہیں آئے؟ اب میں نے جب ادھر ادھر چیک کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا، میں نے پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے پوچھا، اعلیٰ عہدیدار سے، ذمہ دار بندے سے میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ اس بات پر پریشان ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم پر بہت کرٹیسزم ہوگا کہ ہم یہ ایک ایسی عمران خان گرفتار ہیں اور یہاں پر تو دیکھو آئمہ بیگ آئی ہوئی ہیں اور رحیم شاہ آئے ہوئے ہیں اور ایک ایونٹ چل رہا ہے. تو اس کرٹیسزم سے تنگ آ کر جو ہے وہ پریشان ہو کر یا خوف کھا کر وہ نہیں آئے. یہ ان کی طرف سے کیا گیا. اگرچہ ابھی میرا رابطہ نہیں ہوا جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے کسی نمائندے سے، لیکن میرا اپنا قیاس بھی یہی ہے کہ بل بورڈ سارے لگائے گئے تھے، چیف منسٹر کی اور کوئی ایسی مصروفیت نہیں تھی، وہ آ سکتے تھے، انہیں آنا چاہیے تھا اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے تھا. پوری برانڈنگ کی گئی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے. اب تنقید تو اگر آپ تنقید سے ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ دیکھیں نا، اب یہ پورا ایونٹ، مجھے ایک پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی نے کہا، انہوں نے کہا کہ یار سادہ لوگ ہیں، سادہ میں کہہ رہا ہوں، کچھ اور انہوں نے کہا، انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں نا کیسے سادہ لوگ ہیں کہ جو 3-4 کروڑ روپے خرچ کر کے تو ہمیں گفٹ کر دیا ہے ایونٹ. ان کو چاہیے تھا کہ آتے ہائی جیک کرتے اور اس کو بتاتے کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا پروجیکٹ ہے، اور انہوں نے اس کو ڈس آن کر دی، پیسے خرچ کیے، این او سیز دیا. اگرچہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا اور میرے ساتھ بھی بات چیت انہوں نے ریکارڈ کروائی،
انہوں نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت تعاون کیا، انہوں نے گراؤنڈ دیا، یونیورسٹیز دیے، اسٹاف دیا، سب کچھ دیا، اور آج کا یہ ایونٹ ممکن ہو پایا۔ تو یہ لانچنگ تھی بیسیکلی اس کی۔ تو اگر تنقید سے ڈر کے، تنقید تو پھر اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہیں اس میں عمران خان کی تصویر کیوں غائب ہے؟ اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم ہے، اور عمران خان اسٹیڈیم میں ہونے والی اس لیگ پہ میں سے عمران خان کا نام غائب ہے۔ تنقید تو اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ پھر اس لیگ کا ایمبیسڈر جو ہے وہ آفریدی صاحب کو کیوں رکھا گیا ہے، شاہد آفریدی آئے بھی ہوئے تھے رات۔ تو تنقید تو ہوگی۔ اگر آپ نے اس بات سے گھبرانا تھا کہ وہاں پر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ جی آئمہ بیگ آئی ہیں، رحیم شاہ پرفارم کر رہے ہیں اور سنگرز پرفارم کر رہے ہیں، گانے گونے کیوں گائے جا رہے ہیں، تو آپ آتے اوپننگ میں اپنی تقریر کرتے، آپ عمران خان کا ویژن سپورٹس کے لیے بتاتے، آپ کہتے کہ جی ہمارا نوجوانوں کے لیے ویژن ہے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کھیل کے میدان آباد ہوں، اور اسی لیے فکر کے تحت ہم نے یہ لانچ کی ہے، ہم یہ اسکیم لے کر آئے ہیں، اور خیبر پختونخوا حکومت کی دن رات محنت سے یہ آج کا پروگرام ممکن ہو پایا ہے، اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ جو ہے وہ ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ نوجوان اس میں کھیلیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اسے ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آئے گا اور پاکستان کا نام روشن ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تقریر کرتے اور چلے جاتے، بعد میں جو سنگنگ پروگرام ہوتا تھا اس میں نہ بیٹھتے جو اینڈ میں ہوا تھا۔ تو سہیل آفریدی صاحب میرا خیال ہے اس کو مس کیلکولیٹ کر گئے، اور ان کی غیر حاضری کو بہت محسوس کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ایونٹ جو ہے وہ کسی اور کو گفٹ کر دیا، جو کہ اصل میں کریڈٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بنتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں فیصل کریم کنڈی ہیں اور باقی لوگ، ان کی بھی محنت شامل تھی، لیکن بیسیکلی تو ایونٹ خیبر پختونخوا حکومت کا ہی تھا نا، کریڈٹ تو ان کو لینا چاہیے تھا۔ لیکن پتہ نہیں مشیر کون ہے، مشاورت کس سے وہ کرتے ہیں اور مشورے کون دے رہا ہے، یہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اچھا جناب، ایک خط پی ٹی آئی رہنما فلک جاوید خان صاحبہ نے لکھا ہے، اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ فلک جاوید خان نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں 8/10 کے سیل میں 11 خواتین موجود ہیں، 8/10 کا سیل اور 11 خواتین۔ ان میں سے کچھ خواتین کو ایک ہفتہ قبل اچانک میرے سیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان خواتین میں سے 4 منشیات کے مقدمات، 3 دفعہ 302 کے مقدمات، جبکہ باقی چوری اور ڈکیتی جیسے مقدمات میں ملوث ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر مجھے ذہنی نقصان پہنچانے کی غرض سے میرے سیل میں پہنچایا گیا ہے۔ رات کے وقت اکثر دیر تک بجلی چلی جاتی ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی مجھے جانی یا جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے تنگ کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ لکھا ہے فلک جاوید نے خط۔ تو ہم جانتے ہیں کہ فلک جاوید سے ذاتی اناد بھی شامل ہو چکا ہے، ان کا قصور پتہ نہیں کتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، لیکن پنجاب حکومت کی کچھ شخصیات کا ذاتی اناد بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، اور ان کی گرفتاری سے بھی، فلک جاوید کی گرفتاری سے بھی شاید چین نہیں پڑ رہا، ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، اور اس کے لیے جو ہے وہ مزید اذیتیں دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ غیر انسانی بات ہے۔ آپ نے اب قانون کے حوالے کر دیا، قانون کو فیصلہ کرنے دیں۔ یہ اس طرح سے تکلیف پہنچانا اور اذیت دینا یہ نامناسب ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔